अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 101 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहन अन तक़्सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम इन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। अब अल्लाह ताला अपने कुछ शरीयत के अहकामात बयान फरमा रहे हैं नमाज कसर के बारे में। व इज़ा ज़रबतुम, और जब तुम ज़मीन पर चलो फिरो सफ़र करो, फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर जब तुम्हें सफ़र दरपेश हो, फ़लैसा अलैकुम, तो पस नहीं है तुम्हारे ऊपर, जुनाहन, कोई गुनाह, कोई पूछ, अन तक़सिरू मिनस्सलाती, कि तुम कसर कर दो, कमी कर दो अपनी नमाज़ों में। अब अल्लाह ताला इजाज़त फरमा रहे हैं कि सफ़र के दौरान कसर नमाज करने पे कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये करने की इजाज़त दी जा रही है। जैसे हमने पढ़ा था ना, सही करने पे भी अल्लाह ने कहा कि कोई गुनाह नहीं है, और सही किए बगैर ना इंसान का उम्रा होता है ना हज होता है। तो ये रुख़सत भी ऐसी है, अल्लाह की जितनी रुख़सतें होती हैं उनसे फ़ायदा उठाना अल्लाह ताला को पसंद है। अपने जान के ऊपर जबर करना किसी भी वजह से और उनको ना मानना और उनको कम समझना, ये अल्लाह को नापसंद है। तो उस हुक्म को अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहे हैं कि जब तुम सफ़र में हो तो अपनी नमाज़ें कसर कर लो। अब इसकी ज़्यादा तफसील वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से यानी हदीस मुबारक से तफसील मिलती है। इन ख़िफ़्तुम, और अगर तुम हालत खौफ में हो, ऐ युफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, और परेशानी में डाला हुआ है तुम्हें अल्लाह के नाफरमानों ने, काफिरों ने, यानी जंग की हालत है, कोई खौफ की हालत है अल्लाह के नाफरमानों की तरफ से, काफिरों की तरफ से, फिर भी नमाज कसर कर सकते हो। अब इस कसर के अलग मसाइल हैं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आमाल से पता चलते हैं। सफ़र में भी नमाज कसर हो सकती है, और अगर खौफ की हालत हो उसमें भी नमाज कसर हो सकती है। जान बचाना मुसलमान की ये अव्वलीन बात है, और उसके बाद फिर नमाज की बात है। इन्नल काफिरीना, बेशक ये जो काफिर लोग हैं, अल्लाह के नाफरमान लोग जो हैं, दीन के दुश्मन लोग जो हैं, कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। इनसे मोहतात रहना ज़रूरी है। मुसलमानों की जमीयत को बताना वो ज़्यादा ज़रूरी है, जान मुसलमानों की बचाना, इसलिए इनसे चौकन्ना रहना। अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो फिर भी तुम नमाज को कम कर सकते हो, नमाज में कमी कर सकते हो। ये अल्लाह ताला ने इंसानों को रुख्सतें दी हैं। व इज़ा, और जब, कुंता, आप हों ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हों, फ़ीहिम, इनमें, फ़अक़मत, तो पस कायम करें, लहुमुस्सलाता, नमाज को, तो वो नमाज पढ़ें, नमाज को कायम करें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके अंदर मौजूद हों। अब दुश्मन के साथ लड़ाई में ऐसे मौक़ों पे आ जाता है, अल्लाह ताला इसी आयत में आगे तफसील से हमें वो बात बताएंगे। तो सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किसी और की इकामत में, इमामत में वो नमाज पढ़े। हर साहबी की ये ख्वाहिश होती थी कि आप के पीछे वो नमाज पढ़े। अब अगर किसी भी वजह से, किसी भी उज़र की वजह से मौजूद होते हुए अगर कोई न पढ़ सकता, तो उसके दिल पे ये बहुत गिरां गुजरता, बड़ी उसकी तबीयत पे भारी होता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में वो नमाज नहीं पढ़ सका। तो इस मोहब्बत को देखते हुए, इस शौक़ को देखते हुए, इस हाल में भी कि जब सहाबा किराम हालत जंग में हों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हों, तो अल्लाह ताला वो तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से नमाज पढ़ें कि इन दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निछावर करने वाले सहाबा किराम के दिल जोई भी हो और नमाज भी अदा की जाए।
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ خود امامت فرما رہے ہیں، تو پھر نماز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو پس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفتاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، یعنی لشکر اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لے اور وہ ایک گروہ ان میں سے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، معَکَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں، ان کے پاس ہوں، پکڑ رکھیں، اسلحاتہم اپنا اسلحہ۔ عام جب امن کی نماز ہو تو انسان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز لٹکانے والی اسلحہ یا کوئی بھی تلوار نیزہ جو بھی ہے، اس کو الگ سے رکھ کے پھر نماز ہوتی ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن حالت جنگ میں ایک تو یہ کہ جماعت لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جو ایک حصہ نماز پڑھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں، وہ بھی اپنا اسلحہ، جیسے اس نے زرہ پہنی ہے، کوئی اور پہنی ہے، اس کے پاس تلوار ہیں، لٹکی ہیں، سارے وہ اس کے پاس رہیں گے، وہ اس کے پاس رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا تو پس جب سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا تو پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ آپ کی پیچھے سے ایک طرف، یعنی جب ایک گروہ جو اسلحے سمیت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک گروہ دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے یا ان کی حفاظت کر رہا ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ فَسَجَدُوا فَإِذَا سَجَدُوا پس یہ وہ سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت مکمل کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد قعدہ میں بیٹھے رہیں گے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اتحیات میں بیٹھے رہیں گے، اور یہ جماعت کھڑی ہو کے اپنی دوسری رکعت کو مکمل کرے گی، اور اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی؟ فَلْيَكُونُ مِن وَرَائِكُمْ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے ہٹ جائے گی، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی، قصر نماز کی دو رکعتیں۔ وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ طائفۃ اخریٰ اب دوسرا گروہ آ جائے، یہ چلے جائیں گے، یہ ان کی ڈیوٹی سنبھال لیں گے، لڑنا ہے، حفاظت پہ کھڑے ہونا ہے، چوکنا رہنا ہے اس حال میں، اور اب جو دوسرا گروہ تھا وہ آ جائے گے اسی طریقے سے اسلحے سے لیس، اسلحے سمیت، اور جب پیچھے آ کے کھڑا ہوگا تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی رکعت سے پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد دوسری رکعت پڑھائیں گے۔ فَلَمْ يُصَلُّوا تو پس نہیں نماز پڑھی انہوں نے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو وہ نماز پڑھیں گے آپ کے ساتھ، تو دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ اسی طرح ایک رکعت آپ کے ساتھ مکمل کریں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور وہ بھی اپنے بچاؤ کے ہتھیار، بچاؤ کی چیزیں، سامان وسلحاتوں اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اب وہ دوسری رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سلام پھیریں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، ان کی ایک ہوگی، یہ پھر کھڑے ہو کے اپنی دوسری رکعت کو مکمل کریں گے۔ یوں صحابہ کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سامان کر دیا جو انہیں بڑا پسند تھا۔ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر لی، آپ کی امامت میں نماز ادا کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خوف کی حالت میں اور اس محبت کی حالت میں اس نماز کی حیت کو بھی تبدیل کر دیا اپنے ان پیارے بندوں کے لیے کہ وہ اپنے محبوب نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی نمازیں ادا کریں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بہت پسند ہے کافروں کو، بہت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں اللہ کے نافرمان کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ کاش تم غافل ہو جاؤ، تم تھوڑے سے غافل ہو۔ نماز میں تو انسان غافل ہو جاتا ہے، رب کے ساتھ جب انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا سے رابطہ نہیں رہتا، تو وہ دنیا کے حساب سے تو غفلت میں ہے نا۔ ان اسلحاتہم اپنے اسلحہ سے، تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، یہ انہیں بڑا پسند ہے۔ وَأَمْتِعَاتِكُمْ اور بچاؤ کے اپنے سامان سے، یعنی جن چیزوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اسلحہ اس کو کہتے ہیں جس سے انسان اٹیک کرتا ہے، اور امتعاتکم وہ اسباب جو بچاؤ کے ہیں، جیسے ڈھال ہے، زرہ ہے، خود سر پہ لوہے کی ٹوپی پہننی ہے، یہ سارے بچاؤ کی چیزیں ہیں۔ فَلْيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ تو وہ ایک بارگی اچانک حملہ کریں تمہارے اوپر، ایمان والے کے اوپر، میلتم واحدتن کہ جیسے کرنا ایک یک جان ہو کہ وہ ایک ہی دفعہ ایمان والوں پہ حملہ کریں
اور ان کو شکست دے دیں یا ان کو شہید کر دیں، یہ کافروں کی پسندیدہ چیز ہے، یہ کافر اس کے بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ ایسا سکھا دیا کہ کافروں کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، ان کان بکم، کہ اگر ہو تم اذن تکلیف میں، من مطرن، بارش میں۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ بارش ہو رہی ہے، دیکھیں نماز معاف نہیں ہو رہی، جنگ میں بھی صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی ترکیب بدل دی، طریقہ بدل دیا۔ نماز اس حالت میں کہ جب انسان اپنا جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کرنے لگے، اس سے پہلے بھی نماز معاف نہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ بارش ہو رہی ہے، تکلیف دہ موسم ہے، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، او کن تم مرضی، یا تم میں سے کوئی ایسا بیمار ہو جس کے لیے وہ ممکن نہ ہو کہ وہ اسلحہ اور اپنا سادہ ساز و سامان وہ اس کو ساتھ لے کے نماز پڑھ سکے، رکوع اور سجود کر سکے، قیام کر سکے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں او کن تم مرضن، مریض ہو، یا بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہو جائے یا اور اسلحہ گیلا ہو جائے، بھاری ہو جائے، تضعوا اسلحاتکم، تو اس صورت میں تم اسلحہ کو رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتے۔ سبحان اللہ، نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے طریقے بتا دیے جا رہے ہیں کہ آسانی سے کیسے پڑھ سکتے ہو۔ وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، اور ایسی صورت میں ہوشیاری سے صرف اپنے بچاؤ کا سامان، کہ اگر دشمن آئے تو اپنے بچاؤ کر سکو، بس اتنا سامان رکھو اور ہوشیار رہو، چوکنے رہو کہ دشمن کسی وقت بھی اگر حملہ کرے تو۔ اگر ایسی صورتحال ہے تکلیف والی یا بارش والی کہ اسلحے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو، اسلحے کو دیکھ کے دشمن ڈرا رہے گا، لیکن جب اتارا ہوا ہوگا تو دشمن جو ہے وہ اس کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے اور وہ حملہ کر سکتا ہے، تم نے چوکنے رہنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اعد للکافرین عذاب مہینہ، اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ان کو موت آئے گی پھر دیر نہیں لگنی، جیسے ہی حساب کتاب ہوگا پھر دیر نہیں لگنی، چیزیں تیار پڑی ہیں، اس وقت کچھ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی محبوب عبادت ہے اللہ کی نماز، کہ کس کس صورتحال میں جب جان پہ بنی ہوتی ہے تب بھی یہ معاف نہیں ہے، پڑھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جب امن میں آ جاؤ تو پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہی نماز کا شوق ڈال دے، اور ہم بھی اتنے خشوع خضوع اور خوشی سے اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، ذہنوں سے نکال دے۔